अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में मेरा एक ही ज़्यादा फोकस रहेगा। एक दो छोटी खबरें वो साथ आपको अपडेट करूंगी, लेकिन जो ज़्यादा फोकस है वो इस हवाले से है कि जो ईरान की जानिब से एक अटैक किया गया है, मिसाइल अटैक किया गया है बलूचिस्तान के इलाके में, और इसके नतीजे में 2 बच्चे हमारे शहीद हो गए हैं, जबकि कुछ ज़ख्मी भी लोगों के होने की इत्तलात हैं। ये एक अजीब व गरीब किस्म की खबर थी कि जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि इस वक्त खित्ते में एकदम हलचल मचा देने वाली खबर थी। इस खबर के बाद इसके ऊपर जिस तरह से स्टेटमेंट्स आए, पाकिस्तान का बहैसियत रियासत जो रद्दअमल है, और जो इसके ऊपर एक अजीब व गरीब किस्म का तूफ़ान बदतमीज़ी सोशल मीडिया पर बरपा हो गया, इस सब के हवाले से इस व्लॉग में मैं बात करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि मैंने कहा कि अव्वल तो ये हमला बेसिकली 2 दिन पहले किया गया, और यानी आप कह सकते हैं कि 1 दिन और 1 रात से पहले, और इसकी खबर जो है वो काफ़ी घंटे गुजरने के बाद भी किसी तरफ से नहीं आई। फिर उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनके ऊपर ये खबर एकदम से स्प्रेड की कल रात, और उसमें ये बताया गया कि ईरान की तरफ से एक अटैक किया गया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है बेसिकली, और ये पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में किया गया है, और वहाँ पर कुछ जानी नुकसान भी हुआ है। जब ये खबर आई तो उसके बाद ईरानी मीडिया की तरफ से भी इसकी तस्दीक हुई, और उन्होंने ये दावा किया कि बुनियादी तौर पर वहाँ पर जैशुल अदल नामी दहशतगर्द तंजीम मौजूद थी, और उस तंजीम के अहलकारों को निशाना बनाया गया है। उस तंजीम के जो लोग थे दहशतगर्द, उनको वहाँ पर निशाना बनाया गया। तो एक तरह से उन्होंने इस हमले की तस्दीक भी कर दी, और उसकी अपने तौर पर एक वजह भी बयान कर दी कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पर आकर एक स्ट्राइक किया है। ये खबर जैसे ही आई है मीडिया के ऊपर और इसकी तस्दीक हुई, तो उसके बाद हर कोई तशवीश में मुब्तला था, और कोशिश थी कि फौरी तौर पर जान सके कि पाकिस्तानी रियासत इस बारे में क्या मौक़िफ़ अपनाती है। और फिर काफ़ी देर में जाकर हमने देखा कि दफ्तर ख़ारजा की तरफ से एक रद्दअमल आया, और दफ्तर ख़ारजा ने इसके ऊपर रद्दअमल देते हुए इन हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की, इसकी यानी तस्दीक भी की कि यह खबर दुरुस्त है, और उसके साथ साथ ये भी बताया कि 2 बच्चे इसमें शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ दफ्तर ख़ारजा ने शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हुए ये कहा कि ये सरीहन बैनुल-अक़वामी जो रूल्स हैं, कानून हैं, उनकी खिलाफ वर्जी है, और पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद को पामाल किया गया है ईरान की तरफ से। व्यूअर्स, ईरान जो है वो हमारा एक हमसाया मुल्क है, और शुरू से ही पाकिस्तान और ईरान के बहुत कोई आइडियल ताल्लुकात नहीं हैं। ये ताल्लुकात एक अजीब सी, आप कह सकते हैं, सर्द महरी का शिकार रहे हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। और हम ये भी देखते हैं कि पहले भी इस किस्म की शिकायत कभी ईरान की तरफ से आ जाती थी और कभी पाकिस्तान की तरफ से, कि आपस के जो मामलात हैं वो दुरुस्त तौर पर आगे नहीं चल रहे। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि ईरान की तरफ से ये जो एक अटैक किया गया है दहशतगर्दों को टारगेट करने के नाम से, ये तो किसी तौर भी जस्टिफाई नहीं है। पहली बात, अगर कोई ऐसी उन्हें खबर थी, इंटेलिजेंस की इत्तलात थी उनकी तरफ से कि भाई कोई अटैक होने वाला है उनके मुल्क पर, और ऐसे कोई दहशतगर्द पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, तो उनको चाहिए था कि रियासती सतह पर ये इंटेलिजेंस बेस्ड जो इंफॉर्मेशन थी उसको शेयर किया जाता, और फिर पाकिस्तान खुद देखता कि उसकी जो ज़मीनी हुदूद है उसके अंदर कौन से दहशतगर्द छुपे हुए हैं, और वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मिजाज होती है। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल लगी हुई हैं दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में। थ्रू आउट हम एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का देख रहे हैं मामला। लेकिन ईरान ने इस हद तक, जिसको कहते हैं कि एक खिलाफ वर्जी भी की पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की, और इसके साथ साथ एक पूरा, जिसको कहते हैं ना कि आप एतबार उसका किसी का शख्स का झंझोड़ के रख देते हैं, तो वो वाली उन्होंने सूरत हाल की, सिक्योरिटी ब्रीच की, और पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद के अंदर आकर ये अटैक किया। तो सबसे पहले तो इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, और मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं ना, अलार्मिंग सिचुएशन भी है, क्योंकि हमारे जो इर्द गिर्द आप देख लें, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात कशीदा है, वहाँ पर मुसलसल हमारी फ़ौज बरसरे पैकार है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से हमारे मुल्क के अंदर कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं। अब ईरान जो है ये भी हमारा हमसाया मुल्क है, और अगर वो हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम कितने दुश्मनों में घिरे हुए हैं। वाहिद एक हमारे जो चारों तरफ से, अगर आप ममालिक की, हमसाया ममालिक की बात करें, तो वाहिद चाइना है जो इस वक्त हमारे साथ सपोर्ट बनकर हमारी खड़ा हुआ है। अदरवाइज़ तो बाकी सारे जो ममालिक हैं वो तो इस तरीके से हमारे इर्द गिर्द सांपों की तरह तैयार बैठे हैं कि जैसे हमें डस लें किसी भी वक्त।
اور ایسے میں ایسے بیرونی خطرات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب پاکستان کے ساتھ یہ سچویشن چل رہی ہے تو وہاں پر یہ خبر آتی ہے. اب اس کے بعد جو اپنے ملک میں ہوتا ہے نا وہ ایک علیحدہ سے ایک ماتم کرنے والا ماحول ہے. پہلے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ غیر ذمہ دارانہ قسم کے ٹویٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں مختلف اکاؤنٹ سے کہ جناب یہ جو یعنی اس میں بیسیکلی ISPR یا پاک فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا ان کے اوپر فکرے کسے جا رہے ہیں یا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسے موقع کے اوپر. تو پہلے تو یہ شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں وہ جو ٹویٹس ہیں اس کے اوپر پھر ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو سارے پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جنریٹ ہوئے ہیں. بھائی آپ کوئی بھی اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بہت سارے اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, بہت برے بھی لوگ ہو سکتے ہیں. آپ کیسے اس کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی جا کر جوڑ دیتے ہیں؟ ہمیشہ ہر معاملے پر یہی ہوتا ہے. کوئی کسی قسم کا پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے سارے شروع ہو جاتے ہیں جی یہ PTI نے شروع کر دیا ہے پاک فوج کے خلاف. آپ کو یاد ہوگا جب ایک دفعہ ایسا ہی آرمی کا ہیلی کاپٹر گرا تھا اور اس میں بھی ہمارے میں ایک میجر جنرل تھے جو وہ بھی شہید ہوئے تھے اور اس کے بعد بھی اسی قسم کی ایک مہم شروع ہو گئی تھی کہ PTI جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی خوشیاں منا رہی ہے اور وغیرہ وغیرہ. بھائی PTI کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے یا تو کسی آفیشیل اکاؤنٹ کی طرف سے اس طرح کا کوئی قابل مذمت بیان آتا ہے تو ہم سب مل کر مذمت کرتے ہیں. عمران خان خود دیتا ہے, ہم سب مل کے مذمت کریں گے. اگر آپ کی پوری PTI کی جو مین لیڈرشپ ہے یا سیکنڈ ایئر بھی لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس کو بھی سب کنڈیم کریں. لیکن اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی ایک ان نون سے اکاؤنٹ سے کوئی بھی میسج کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف پر کیسے عائد ہوتی ہے؟ میں یہاں پر بہت بات کرتی ہوں اور زیادہ تر میری تنقید بھی ہوتی ہے PMLN کے اوپر اور میرے ٹویٹر پر میرے کامنٹس میں بعض اوقات PMLN کے کچھ لوگ یعنی سپورٹر جو ہیں وہ اس کے اوپر بہت تنقید کرتے ہیں, میرے اوپر بہت تنقید کرتے ہیں, بعض اوقات گالیاں بھی دیتے ہیں, بہت کچھ کہتے ہیں اوٹ پٹانگ. لیکن میں نے تو آج تک کبھی نہیں کہا کہ یہ PMLN کروا رہی ہے میرے خلاف یا انہوں نے کوئی میرے خلاف مہم شروع کروا رکھی ہے. بھائی PMLN کے بہت سے اچھے سپورٹر بھی ہوں گے جو بہت سمجھدار ہوں گے, بہت اچھی طرح بات سنتے ہوں گے, بہت سے جاہل بھی ہوتے ہیں. اسی طرح PTI کے ساتھ بھی جہاں بہت پڑھے لکھے بڑے محب وطن بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں تو وہیں پر بہت سارے یعنی غیر ذمہ دارانہ ارریسپانسبل لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں. تو ہر کوئی اپنی طرف سے رائے دیتا ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ اس کا آفیشیل PTI کیسے ہو گئی, یا اگر کوئی PMLN کی طرف سے ایسے کرتا ہے تو اس کی ذمہ دار PMLN آفیشیل کیسے ہو گئی؟ تو پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ اس کی ایک دم اٹھا کے ذمہ داری PTI کے اوپر کیوں ڈال دی گئی. دوسری آپ یہ چیز دیکھیے کہ اس کے اوپر باقاعدہ PMLN کے لیڈرشپ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہونا شروع ہو گئے کہ جی ہو ایک تو ملکی سالمیت پر حملہ ہو گیا اور یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, یہ لوگ کیا کریں؟ بھائی کون خوشیاں منا رہے ہیں یہاں پہ؟ کون سا ذمہ دار شہری ہے یا PTI کا لیڈر ہے یا کوئی اس کی حمایت میں بولنے والا صحافی ہے, کون ہے جو خوشیاں منا رہے ہیں؟ بلکہ میں نے تو جو دیکھے ٹویٹس, میں یقین مانیے میں ٹویٹ کرنے والی تھی اور میں بار بار الفاظ سوچنے پہ مجبور ہو رہی تھی کہ کچھ بھی اس موقع پہ بولو تو آپ کو فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو غدار ہیں, یہ تو محب وطن ہی نہیں ہے. یہ تو جب آپ کے اندرونی حالات اتنے خراب ہوتے ہیں تو باہر کے لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں, بیرونی دشمن اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب اگر کوئی اس چیز کو نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر مسائل ہیں اور آپ خطروں میں پہلے ہی گھرے ہوئے ہیں اور اوپر سے آپ اپنے ملک کے مسائل حل کرنے کے بجائے انہیں اور بڑھاتے چلے جائیں گے, تو اس کے اوپر نشاندہی کرنا تو فرض بنتا ہے کہ بھئی ہمیں اپنے گھر کی سیکیورٹی کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اپنے گھر کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ باہر کسی کی یہ جرت نہ ہو کہ ہمارے ملک کے اوپر آ کر جس کا دل کرے, مطلب ایران جو خود پابندیوں سے جکڑا ہوا ملک ہے اور وہ آ کر جناب ہمارے اوپر اٹیک شروع کر دیتا ہے, ہم نیوکلیئر پاور ہیں. کیوں ایسی نوبت ہی کیوں آئی ہے؟ آخر ہم نے اپنے ملک کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ آ کر ہمارے اوپر اٹیک کر دے, ہماری فضائی حدود کے اندر گھس آئے, ہمارے لوگوں کو مار کے چلا جائے. اور اگر ہم اس پہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے بھائی, اس کو ہمیں صحیح کرنا ہے, تو وہ غدار ہو گیا, وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے, چوری ڈکیتی ہوتی ہے, کوئی مار کے چلا جاتا ہے کسی کو, تو آپ یہ چیک کریں گے کہ آپ کے ملک آپ کے گھر میں کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہیں, سیکیورٹی کیسے بریچ ہوئی, کس طریقے سے بندہ اندر پہنچ گیا, تو یہ سب چیزیں تو آپ چیک کریں گے. تو یہی اس میں معاملہ ہے.
اب میں آپ کو صرف کچھ چیزیں ہیں ریئلٹی چیکس وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. آپ کا ملک ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اس وقت 1 سال سے آدھے ملک میں اور باقی پورے 6 مہینے سے پورے ملک میں کوئی منتخب عوامی نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے. ٹھیک, پتہ نہیں کون لوگ جوکرز مسلط ہیں ہمارے ملک کے اوپر. کوئی آپ کی عوامی سیریس اس وقت سنجیدہ کوئی ایسی حکومت موجود نہیں ہے کہ کسی کو کوئی منہ توڑ جواب دے دے. سفارتی تنہائی کا آپ کا ملک شکار ہے. یہ وزیر اعظم جو نام نہاد ہے پوری دنیا گھومتا ہے جا کے. کوئی آپ کے ملک میں آیا ہے سربراہ جب سے یہ لوگ آئے ہیں؟ کسی نے آ کر یہاں پر قدم رنجا فرمایا ہے؟ اس قابل کسی نے سمجھا ہے؟ اس کے بعد معیشت کا آپ کا یہ حال ہے, ہر وقت آپ کا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دھانے پر کھڑا رہتا ہے. اب ادھر سے پیسے مانگ لو, اب اس کا ترلا کر لو, اب اس کی منت کر لو. پلے آپ کے پاس کچھ ہے نہیں ہے تو لوگ تو آنکھیں دکھائیں گے نا. یہ دنیا ہے, یہاں پر بڑکوں سے کام نہیں چلتا. آپ کو یہاں پر اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو اپنی معیشت کو اسٹرینتھن کریں, اپنے اندرونی انتشار کو ختم کریں, اپنے ملک میں ایک سٹیبل گورنمنٹ لے کے آئیں, اپنی عوام کے ساتھ جڑیں, اس سے محبت کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ محبت کرے, آپ کے ساتھ جڑے. لیکن یہاں پر کوئی اگر پرابلمز کی نشاندہی کرے گا وہ محب وطن ہی نہیں ہوگا, وہ غدار ہوگا. Forget about پاکستان تحریک انصاف, forget about عمران خان. Just think about your people. لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ ملک کو آپ لوگوں نے پورے 1 سال سے ایک ہجان خیزی میں برپا کیا ہوا ہے. ملک میں آئین اور قانون نام کا پتہ نہیں ہے. ملک کا آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کراؤ, ہم نہیں کراتے ہیں. عجیب و غریب ہم نے ملک کا سیٹ اپ بنا کے رکھا ہوا ہے. عدالتوں کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا. عجیب و غریب پولیس اسٹیٹ میں بدل دیا ہے. یہاں پر اس طرح کے حالات کر دیے تو باہر کے لوگ اس کے اوپر آپ کے خیال سے آپ کو آ کے ہار پہنائیں گے. وہ تو پہلے موقع کی تلاش میں آپ کو نیچا دکھائیں گے, آپ کے اوپر اٹیک کریں گے. اس چیز سے بچنا ہے تو پہلے اپنے اندر کے مسئلے حل کریں اپنے اندر کے مسئلے حل. پہلے بھی تو امریکہ ڈرون کرتا رہتا تھا نا اٹیک. ایک دفعہ اس کے اوپر سٹینڈ لیا ہے کہ اب آیا تو مار گرائیں گے. ہوئی جرت اس کی دوبارہ؟ امریکہ نے بھی نہیں کیا تھا, انڈیا نے کیا. آپ نے 2 دن بعد اس کو جواب دیا, ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا. اس کے بعد سے اس کی جرت نہیں ہوئی. جب آپ کے اندر ہی ملک میں انتشار ہوگا تو لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے. آپ لوگوں کو اتنی سی ایک بیسک بات, آپ لوگ کہتے ہیں جی مسئلے پہ بات نہ کرو, بس اس کو برا کہتے رہے. ہم بھی کہتے تھے جی ایران بہت برا ہے, جی ایران بہت برا, اس نے غلط کیا, یہ ہے وہ ہے. اب اس سے آگے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. یہی ہم اس وقت پاکستان اتنا سٹرونگ ہوتا معیشت کے طور پر, سفارتی طور پر ہماری کوئی سے ہوتی دنیا میں, تو ہم اٹھا کے ان کو بتا دیتے کہ بھائی تم نے کیا تو کیا کیسے. پوری دنیا کو ہم ہلا دیتے کہ چلو ذرا ان کی کلاس لو, ان کی جرت کیسے ہوگی. اول تو وہ اس طرح کی ہماری اگر پوزیشن ہوتی نا تو ان کی جرت ہی نہ ہوتی. اور اگر کوئی جرت کر بھی لیتا تو ہم وہ اس کو سبق پڑھاتے کہ اس کو یاد رہتا کہ بھائی ہم نے کرنا کیا ہے. لیکن یہاں پر ہم بات ہی نہیں کر سکتے. بھائی بات کریں گے تو آ جائے گا کہ جی یہ پی ٹی آئی کے ہیں, یہ جناب اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ جی یہ ان کو موقع مل گیا ہے. ہم سیکیورٹی فورسز کے خلاف نہیں ہیں. کوئی پاکستانی محب وطن سیکیورٹی فورسز کے خلاف نہیں ہو سکتا. سیکیورٹی فورسز بھی ہم میں سے ہی ہیں. کوئی اس بات پہ خوش نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ملک میں باہر سے آ کر لوگ جو ہیں وہ دندناتے پھریں اور آ کر ہمارے ملک میں اٹیک کرتے پھریں. لیکن سب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اپنے ملک کے انٹرنل مسائل حل کریں, اس کو حل ہونے دیں, ملک میں سٹیبلٹی آنے دیں. یہ ڈرامے قسم کے الیکشن کرا کے کون سی سٹیبلٹی ملک میں آ جائے گی؟ میجورٹی کی آپ آواز کو رد کر دیں گے, کون سی ملک میں سٹیبلٹی آ جائے گی؟ کوئی اس طرف نہیں دھیان دیتا. بس جو لکھا پڑھا اسکرپٹ آپ یوں کریں, ایک اسکرپٹ لکھ کے بھیج دیں کہ بھئی یہ سب لوگ پڑھ دیں, یہی صرف مذمت کے الفاظ ہیں. اس کے علاوہ کوئی ذرا اوپر سے نیچے ادھر سے ادھر ہوا تو وہ مذمت نہیں کنسیڈر ہوگی, وہ بغاوت کنسیڈر ہوگی. یہ آپ پھر کر دیں. یہی ایک چیز رہ گئی ہے. اب بات مجھے کچھ اور بھی خبروں کے اوپر کرنی تھی, لیکن اب میرا موڈ ہی اب بالکل الگ ہو گیا. میں اس کے اوپر فردر بات کروں گی اپنے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.